अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोफेसर जलील भट्ट गाहे बगाहे आपके साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम लेके हाज़िर खिदमत होता हूँ। आज सिटीज़न फोरम के नाम से एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। आज इस प्रोग्राम में जिन शख्सियात को हमने दावत दी है वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी मैं इनका बुनियादी तारफ़ कराता चलूँ। जनाब यासिर शेख साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और एक नौजवान क़यादत जो सिटी साहिवाल के प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर वो एक सियासी कारकुन हैं। आज उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। इनके बाद इनके साथ एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अशकनाज खोकर साहब, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, नौजवान हैं, एक्टिविस्ट हैं, और इससे बढ़कर आज बताता चलूँ कि ये अपने गीतों के ज़रिए भी अमन का पैगाम पहुँचाते हैं। इनके साथ बड़ी कदावर शख्सियत जनाब अली वारिस अंसारी साहब, जो कि मैं समझता हूँ कि जो FM की दुनिया में देखें, सियासी हवाले से देखें, समाजी हवाले से देखें, अदबी हवाले से देखें, मैं किस किस हवाले से इनका जिक्र करूं, इनका जिक्र तमाम लोग बड़े फ़िक्र से करते हैं। तो आज ये शख्सियात हैं जिनके साथ हम जिस ख़ास मौजू पे बात करेंगे वो है दुनिया में हर साल 21 सितंबर को आलमी दिन मनाया जाता है अमन का। तो अमन के आलमी दिन के हवाले से हमारी गुफ्तगू होगी। अमन क्या है, अमन क्यों नहीं दुनिया में कायम होता, अमन को अपनी डेफिनेशन देकर अगर हम अपने मकासद पूरे करते हैं तो ये कहाँ का इंसाफ है। आए मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ। सबसे पहले हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जनाब यासिर शेख साहब से। तो सर पहले तो अपना इंट्रोडक्टरी तारफ़ मेरे नाज़रीन को कराइए, फिर और दूसरा उसके साथ साथ अमन का आलमी दिन जो कि 21 सितंबर को होता है, उस हवाले से पहले डिफ़ाइन कीजिए कि आपके नज़दीक अमन क्या है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शेख यासिर रऊफ़ है। मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ और पीपल्स पार्टी का एक अदना सा कारकुन साहिवाल सिटी का प्रेसिडेंट हूँ। जलील भट्ट साहब ने बड़ी अच्छे अंदाज में शुरुआत की हैं और अमन जो है हमारी इस दुनिया में, इस सोसाइटी में, पाकिस्तान, पूरी दुनिया जिस हिस्से में भी चले जाएं, जिस माशरे में भी चले जाएं, वहाँ पे अमन के बगैर तो इंसान रह ही नहीं सकता। लेकिन अगर हम अमन को डिफ़ाइन करें तो इसमें आता है कि कुछ लोग इसको कहते हैं कि दो जंगों का दरमियानी वक्फा जो है ना वो अमन है। लेकिन अमन को मैं एक्सप्लेन इस तरह करूँगा कि ये प्रेजेंस ऑफ जस्टिस जो है ना हमारी सोसाइटी में, वो इसका बुनियादी जुज़ है। फिर उसके बाद सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है उसका कंट्रोल होना, ठीक है, हार्मफुल सिचुएशंस ना हो हमारी सोसाइटी में। उसके बाद गवर्नमेंट का जो है वो अपना जो पॉलिसीज़ हैं उसकी, स्पेशली जो होलिस्टिक काउंटर टेररिज्म पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, उनका मौजूद होना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिस जिस सेक्टर के लोग रहाइश पजीर हैं उस मुल्क में, उस माशरे में, उनको अपनी ज़िंदगी गुजारने का बुनियादी हक़ हासिल होना। मेरे नाज़रीन को ये बताइए कि पाकिस्तानी जो नेशन है, तो क्या हम दुनिया की जो कौमें हैं उनके लिहाज से क्या हम एक बावकार कौम के लिए पुरअमन माहौल में ही कौमें परवान चढ़ती हैं? क्या हमारी जो सिमत है वो दुरुस्त सिमत में हम जा रहे हैं 47 से अब तक, या भी अमन के हवाले से बहुत बड़े चैलेंजेस हैं? अमन के हवाले से क्या चैलेंजेस हैं, ये मेरा बुनियादी सवाल है। पाकिस्तानी एज ए कौम, स्टेट को, समाज को क्या चैलेंजेस हैं? थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले प्रोफेसर जलील भट्ट साहब आपको सिटीज़न फोरम के इनकाद के ऊपर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे दो बहुत सीनियर एक्टिविस्ट के साथ यहाँ पर मदऊ किया। और मैं आपको योम अमन की भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हम जो अमन के सफ़ीर हैं, अमन के पैकर हैं, अमन को चाहने वाले हैं और अमन का फ़रोग़ के लिए काम करने वाले लोग हैं। हमारे लिए ये ईद के दिन के मुतरादफ़ ये दिन है। मैं अभी बात जो आपने की है रियासत की डायरेक्शन की, तो मैं समझता हूँ कि रियासत को अपनी डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा। रियासत को पास कोई ऐसा सॉलिड मौक़िफ़ नहीं है कि वो दुनिया को बता सके कि हम अभी इसके साथ हैं और इसके साथ नहीं हैं। एक हमारा जो सस्टेनेबल जो गोल होना चाहिए रियासत का, कि हमने किस समत के अंदर तरफ जाना है, वो रियासत का गोल नहीं है।
ابھی آپ بات کر رہے تھے امن کے حوالے سے، آپ نے یاسر صاحب نے بہت خوبصورت الفاظ میں امن کے دن کو بیان کیا ہے اور امن کی تعریف بھی کی ہے، لیکن میں اس میں کچھ ایڈنگ کرنا چاہوں گا کہ جب تک ہم دنیا کے دوسرے ممالک کی طرف دیکھیں گے کہ کشمیر میں یہ ہو رہا ہے، یمن میں یہ ہو رہا ہے، کمبوڈیا یہ کر رہا ہے، پیلسٹائن یہ کر رہا ہے، لیکن اپنے گھر کے اندر ہم نظر نہیں رکھیں گے تو پھر چور تو پھر اپنا جو ہے وہ کام دکھاتے رہیں گے۔ تو میرا ابھی جو ریاست پاکستان کے تمام حکمرانوں سے بھی یہ گزارش ہے، ایک عام شہری سے جو کہ معاشرے میں بھلائی کا کام کرتا ہے، معاشرے میں اچھائی دیکھنا چاہتا ہے، لوگوں کو اخلاقیات کے بلندیوں پر لے جانا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ عام لوگوں پر نظر رکھے، عام معاشرے کی چیزوں کے اوپر، اور جو آغاز ہے امن کا وہ انڈیویجول سے ہوتا ہے، انڈیویجولز اس کے لیے کردار ادا کرتے ہیں، دین اس میں معاشرہ انوالو ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ مجھے کسی ایک سینٹ کی سینگ یاد آ گئی کہ میں تو پورا زمانہ بدلنے چلا تھا لیکن نہیں بدل پایا، پھر مجھے خیال ہے میں اپنے معاشرے کو بدلوں، پھر وہ بھی نہیں بدل پایا، پھر مجھے کسی نے بتایا کہ میں خود کو بدلوں گا تو معاشرہ بدلے گا۔ جب تک ہم خود کو نہیں بدلتے امن کے قیام کے لیے کام نہیں کر سکتے۔ انصاری صاحب، آپ کی زندگی میں امن کے حوالے سے ایک لمبی ایک تاریخی حوالے سے بھی میری کوشش ہوگی کہ ہم ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں بات کریں، انٹلیکچوئل ریفرنس سے بات کریں، پولیٹیکل بات کریں، تو ہمارے آپ وہ مہمان ہیں جن سے ہم سب سیکھتے ہیں۔ شکریہ جلیل بھٹ صاحب۔ بات یہ ہے کہ محمد علی جناح ایک عرصہ تک ہندوستان کی کنفیڈریشن کی بات کرتے رہے کہ اکائیوں کی بنیاد پر ایک کنفیڈریشن بنا دی جائے اور تمام لوگوں کو حقوق دے دیے جائیں اور مرکزی طور پہ 4 وزارتیں قائم کر کے ایک ہندوستان کی کنفیڈریشن بنا دیں۔ اس کے لیے انہوں نے بڑی سٹرگل کی، لیکن کانگریس کی ہٹ درمی تھی کہ وہ اس بات پہ نہیں آ رہے تھے۔ الٹیمیٹ قائد اعظم کو اپنا یہ موقف تبدیل کرنا پڑا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب اس کا کوئی حل نہیں ہے تو وہ تقسیم ہندوستان کی تحریک کے نمبردار بنے کہ چلیں کہ میں کچھ خطہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے لے لوں۔ اچھا، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ علاقے کی بنیاد پہ تقسیم ہوئی ہے۔ اس میں پنجاب میں رہنے والے جو ہندو اور سکھ تھے، اگر وہ مائگریشن نہ کرتے تو یہ قتل و غارت نہ ہوتی۔ مائگریشن نے امن تباہ کیا ہندوستان کا۔ انٹرنیشنل جتنا میکانزم ہے امن کو پروٹیکٹ کرنے کا، پروموٹ کرنے کا، کیا اس کو کہ ناکام میکانزم کہہ سکتے ہیں یا آپ کا کوئی مختلف نقطہ نظر ہے؟ سر، اس میں جو انٹرنیشنل پیس کو مینج کرنے کا آپ میکانزم کہہ رہے ہیں نا، یہ سوویت یونین یا یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو انٹرنیشنل پیس آف جسٹس ہیں، یہ جو لوگ ہیں جن کے پاس ویٹو پاورز ہیں، ان کے اپنے انٹرنیشنل ایجنڈاز ہیں، ان کے اپنے جو ہیں وہ جن کو کہہ لیں کہ تحفظات ہیں، مفادات ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا میں لا اینڈ آرڈر پیس کی سچویشن کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جہاں پہ ان کو دکھتا ہے کہ وہ فلسطین پہ انہوں نے قبضہ کرنا ہے تو وہ ادھر وہ ٹھیک ہیں۔ کشمیر پہ اگر لوگوں پہ ظلم و جبر اور بربریت، قتل و غارت ہو رہی ہے تو وہاں پہ وہ خاموش ہیں، لیکن اگر ان کے اپنے ممالک میں کوئی ایسا سسٹم ہو جائے تو وہ جناب وہ دنیا کو سر پہ اٹھا لیں گے۔ اب امریکہ جو افغانستان میں کیا کر کے گیا ہے، ٹھیک ہے، پچھلے دنوں چند دن پہلے غالباً 18 تاریخ کو آپ نے ساہیوال میں ایک زبردست قسم کی ایک ایکٹیویٹی کی ہے جس میں مختلف مذاہب، مختلف مسالک کے لوگوں کو بلایا، مختلف پارٹیز اور سب میڈیا، بہت زبردست پروگرام تھا آپ کا اور میں بھی اس میں شریک تھا۔ ایک تو میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں، لیکن اس میں حکومتی طرف سے جو نمائندگی تھی، امن دیکھیں نا، میرا سوال بھی وہی ہے کہ امن کی ٹھیکے داری نہ تو ریاستی اداروں سنگل کے پاس ہے نہ سول سوسائٹی، تو یہ تو مل کے کرنے کا کام ہے۔ تو بس یہ کمی آپ کے پروگرام میں نظر آئی کہ وہاں پر آپ کا کوئی ریاستی نمائندہ
جو تھا اس کی کمی تھی, پتہ نہیں اس میں جی ایکچولی ہم نے جو ڈپٹی کمشنر صاحب تھے ہم نے ان کو ایز اے گیسٹ انوائٹ کیا ہوا تھا اپنے پروگرام میں, انہوں نے ہمیں اس بات کا یقین دلایا تھا کہ وہ اس پروگرام میں شامل ہوں گے, لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے وہ شاید اپنی مصروفیت کی وجہ سے پروگرام میں شامل نہیں ہو پائے, لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں وہ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے, اور ہمارے ساتھ نہیں بلکہ شہر کے اندر بہت ساری اور تنظیمیں ہیں جو امن کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہیں, تو ان کا بھرپور ساتھ دیں گے. لیکن جب تک انسانی حقوق کی ترویج نہیں ہوگی, جب تک ان کی تبلیغ نہیں ہوگی, تب تک جو ہے ایسے رویے ہمیں دیکھنے میں ملتے رہیں گے. تو واسطے سے اپنے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی جب آپ چیریٹی کرتے ہیں تو آپ ان تنظیموں کو چیریٹی کا حصہ بنائیں جو کہ انسانی حقوق کی بیداری کے لیے, معاشرے میں شعور دینے کے لیے کام کرتے ہیں, معاشرے میں مساوی حقوق کے لیے وہ آواز بلند کرتے ہیں. آپ ایسے لوگوں کو اپنی چیریٹی دیں تاکہ وہ لوگ جو ہیں, کیونکہ مالی وسائل بہت زیادہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں. دوسرا سوال یہ کہ ہم جو ہے آپ جیسے مخرج حضرات کے پاس جاتے ہیں, ان میں سے کافی سارے ہمارے دوست ہیں جو ہمیں ان کاموں کے لیے تعاون ہمارے ساتھ برتتے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں لیکن ہمیں ایسے اور مزید دوستوں کی ضرورت ہے جو کہ گاہے بگاہے ہمارے ان پروگرامز کا حصہ بھی بنے تاکہ ہم اس مشن کو آگے بڑھا سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو عدم توازن ہے طاقت کا, یہ سبب بنتا ہے. جی یہ سبب ہے دنیا میں امن کی تباہی کا اور ظلم. دنیا میں اس وقت دو ہی طبقے ہیں, ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے. ظالم بہت تھوڑی سی تعداد میں ہے, مظلوموں کی اکثریت ہے, اربوں میں ہے, اور جو ظالم ہے وہ لاکھوں میں ہوں گے. لیکن وہ لاکھوں کا جو کلب ہے وہ وہاں پہ فیصلے کرتا ہے کہ کس کے کیا حقوق چھیننے ہیں, جس سے یہ لوگ چیخیں گے, پھر ہم اپنا اسلحہ بیچیں گے, ہم ایک گروہ تیار کریں گے, یہ لڑائی کریں گے, اور لڑائی کے نتیجے میں امن برباد ہوگا, سکون برباد ہوگا, اور ہماری واہ واہ ہوگی. یہ لوگ اپنا جھگڑا لے کے ہمارے پاس آئیں گے اور ہم اس کو جیسے چاہیں گے ہانکیں گے. بھیڑ بکریوں کا سلوک ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ. انسانوں کو انسانوں کے برابری کی بنیاد پر حقوق دے دیے جائیں تو امن قائم ہو سکتا ہے. کہ پاکستانی سماج کے بگاڑ میں, امن کو فروغ دینے کے راہ میں, رکاوٹ میں وہ کون سی قوتیں ہیں, وہ کون سے فیکٹرز ہیں, اور کس طرح ہم امن کو فروغ دے سکتے ہیں, اس پہ ذرا بات. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں. سرمایہ دار طبقہ ہے, وہ اپنے سرمایہ کی بنیاد پہ لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ان سے وہ کام لیتا ہے, اور اس نے مذہبی جو ایلیمنٹ ہے اس کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے. اور یہی دو گروہ ہیں, پیسہ اور مذہبی ایلیمنٹ, جو کہ یہاں کے معاشرے کو تشکیل نہیں ہونے دے پا رہا, اور عدم توازن ہے. بھائی بات یہ ہے کہ حق جو ہے وہ طاقت ہے, طاقت حق نہیں ہے. لیکن یہ لوگ طاقت کی بنیاد پہ, ان کے پاس مذہبی طاقت ہے, اس کے پاس سرمایہ کی طاقت, اپنا حق بنا لیا, انہوں نے اپنا حق بنا لیا ہوا ہے. مسالہ کی بنیاد پہ, سوچ کی بنیاد پہ, اپنی ایک فکر کی بنیاد پہ, اپنے سرمایہ اور انڈسٹری کی بنیاد پہ, اور چیزوں پہ ان کی منوپلی ہونے کی بنیاد پہ یہ لوگ اکٹھے ہو کے ان کو وہ راشن پانی دیتے ہیں. وہ افہیم, وہ ٹیکا لگاتا ہے عام انسانوں کو کہ نہیں تمہاری قسمت میں یہی ہے, تمہاری قسمت تبدیل نہیں ہو سکتی, تمہاری قسمت میں مزدوری ہے. مزدور کا بچہ CSS کیوں نہیں کر سکتا, مزدور کا بچہ مل آنر کیوں نہیں بن سکتا. وہ اگر محنت کرے گا تو مل آنر بن سکتا ہے, لیکن اس کو اگر یہ ٹیکا لگنا بند ہو جائے کہ نہیں تمہاری قسمت یہی ہے کہ تم ساری زندگی یہی کرو گے اور یہی رہو گے, اور جب تک یہ ٹیکے لگنے بند نہیں ہوں گے, ہمیں یہ جو نشہ آور اشیاء دی جاتی ہیں باتوں میں, یہ نشہ بند نہیں ہوگا یہاں پہ, تو یہ قوم اسی طرح سوئی رہے گی, اور اسی طرح ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹتے رہیں گے. ہم بغیر کسی وجہ کے ایک دوسرے کے پیچھے, وہ جیسے مثال ہے کہ کتا کان لے گیا, کان کی طرف توجہ نہیں ہے اور کتے کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں. یہاں مذہب اور مسلک اور علاقہ اور کی بنیاد پہ کتنی لڑائیاں چھیڑی گئی ہیں ود ان انسٹیٹیوشنز. وہاں پہ
وہ بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں کہ اور اس پہ ہم بڑے جلدی اعلیٰ کار بن جاتے ہیں. ان کو اعلیٰ کار بڑی جلدی مل جاتے ہیں کیونکہ ہم جو مذہبی جو گروہ ہے اس کے پاس ہم جاتے ہیں اپنی عافیت کے لیے. وہ ہمیں عافیت بھی دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ مکس کر دیتا ہے اس سرمایہ دار کا پیغام, گھول کے پلا دیتا ہے. جو اوریجنل مذہب کا پیغام ہے وہ چھپا لیتا ہے جو سرمایہ دار نے دیا ہوا بیان ہے. ٹھیک ہے جی, جو اس کا موقف ہے وہ اس میں شامل کر کے گلاس میں شربت بنا کے پیش کر دیتا ہے. ہم وہ پی لیتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں یہ جو کہہ رہا ہے یہی ہے. جب تک ہمارے لوگ عام انسان مذہب کی تعلیم حاصل نہیں کرتے مذہبی پیشواؤں کی منوپلی نہیں ٹوٹے گی. جب تک مزدور اپنا حق جو ہے وہ سرمایہ دار سے نہیں مانگتا تب تک سرمایہ دار جو نظام ہے اس میں مزدور پستا رہے گا. ملک کا حل یہی ہے کہ جمہور کو جمہوری حق دے دیا جائے, جو وہ فیصلہ کرے اس کو تسلیم کر لیا جائے اور اس کے مطابق چلا جائے. ادارے اپنے اپنی لمٹس میں رہیں, اپنے اپنے دائرہ کار میں رہیں, جو جس کا جو کام ہے وہ کرے تو پاکستان کیا دنیا میں بھی یہی فارمولہ کامیاب ہے اور پاکستان میں بھی یہی فارمولہ کامیاب ہو سکتا ہے, ورنہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. سر بہت شکریہ, بہت مزہ آیا جی.